बादल बरसते रहे, पहाड़ रोते रहे और दरिया बिफरता रहा। इस दौरान लोग अपना सब कुछ खोने के डर से जागते रहे, लेकिन फिर भी सैलाब के बेरहम पानियों ने लाखों घर बर्बाद कर दिए। जो पानी में बह गए वो अजल को चल दिए, जो बचे वो नकल मकानी पर मजबूर हुए। मगर मुश्किल यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो अब शुरुआत हुई है। अब सैलाब की वजह से नकल मकानी करने वाले हज़ारों ख़ानदान ख़वातीन और बच्चों समेत सड़क के किनारे बैठे हैं और ज़्यादातर के पास सर छुपाने के लिए टेंट भी नहीं है। ये लोग खुले आसमान तले बिलखते भूखे प्यासे बच्चों के साथ दिन और रात गुजारने पर मजबूर हैं और हमें आगे बढ़कर इनकी मदद करनी है। सैलाब की तबाहकारियाँ अंदाजे से कई गुना ज़्यादा हैं। बहाली के अमल को एक अरसा दरकार है और इस दौरान सैलाब से मुतासरा बेघर अफराद को हमारी मदद की ज़रूरत है। बहुत से लोग अभी तक ऐसे हैं कि जिन तक इमदाद नहीं पहुँची है और इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर लेजेंडरी अदाकार जनाब अयूब खोसो साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं कि आप चूँकि बलूचिस्तान में मौजूद होते हैं तो वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल जो आपने देखी वो क्या है? हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो हमारा एक सिस्टम है नेटवर्क का या दुनिया के साथ रब्ते करने का, वो सारा सिस्टम बैठ चुका है। चाहे वो सरकारी सिस्टम हो, चाहे वो गैर सरकारी जो भी यहाँ पे नेटवर्क के लोग जो काम करते हैं, वो कंपनी सारी इस वक्त बैठ चुकी हैं। तो हम सैलाब को रोना रो रहे हैं। हमारे पास न लाइट है, हमारे पास न कोई मोबाइल नेटवर्क है, हमारे पास न कोई लैंडलाइन है, हमारे पास न कोई गैस है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम एक सैलाब ने तो हमारी सड़कें और सारा कुछ उन्होंने तोड़ दी हैं। लेकिन एक बड़ी मज़े की ख़बर ये है कि एक ट्रक कहीं ख़राब हुआ है बारखान के बाद कि कहीं फोर्ट मनरू पे, उस ट्रक की वजह से जो है ना वो ट्रैफिक जो है ना वो पूरा ब्लॉक हो गया। आप अंदाज़ा करें कि अगर बोलान में कोई ट्रक ख़राब हो जाए तो ट्रैफिक जो है ना वो दिनों तक बंद रहती है। और इसी तरह से अगर फोर्ट मनरू में कोई ट्रक ख़राब हो जाए, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हम सैलाब की क्या बात करें। खैर एनीवेज, हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी सिलसिले हैं, वहाँ पे तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त डैम्स थे जिसमें काफ़ी हद तक हमारे डैम जो है वो डैमेज हुए या टूट गए जी। हम उसको मैनेज नहीं कर सके, हमें मैनेज करना चाहिए था। ये हमारे पास अल्लाह पाक ने एक बाराने रहमत। बहरहाल इसमें नुकसानात तो बहुत सारे हुए हैं, जानी नुकसान भी हुआ है, लोगों के घर भी मसमार हुए, लेकिन हमने इस पानी को सेफ भी नहीं किया। ये पानी हमसे निकल गया, ये पानी चला गया। हमारे जो डैम थे जो पानी को रोक सकते थे, जो हमारे वाटर टेबल को बेहतर कर सकते थे, हमने वो चीज़ भी हमसे वो चीज़ भी गई, हमने ये नुकसान भी किया और हमारा वो नुकसान भी हुआ। हमने कभी भी मैनेज नहीं किया। हमारा जो रेलवे सिस्टम है, कोई रेलवे की कोई एक अथॉरिटी हमें बता दे कि उन्होंने लास्ट टाइम कब इस रेलवे लाइन को चेक किया जो कोयटा से लेके जाती है, आपको सिंध लेके जाती है, पंजाब लेके जाती है, कब उन्होंने इस रेलवे लाइन को चेक किया, कब उन्होंने ब्रिजेस को चेक किया। गोरों के ज़माने का जो ब्रिज बना हुआ था बोलान में वो टूट गया। ये कैसे टूट सकता है, लेकिन वो टूट गया। कभी मेंटेन करने वाली कोई बात तो, मेंटेनेंस की कोई बात तो है ही नहीं। बता देंगे कब उन्होंने उसको मेंटेन किया। आपका हब का जो मेन ब्रिज है वो बहुत पहले लोगों ने उसकी निशानदेही की थी कि इसके पिलर्स वीक हैं, इसके पिलर्स वीक हैं। आप सोशल मीडिया पे जाएं, देख लें कि कब लोगों ने उसकी निशानदेही की, लेकिन उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। वो पुल आपसे टूट गया, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई। हमने वाटर मैनेज ही नहीं किया, हमने पानी को, हमने चीज़ों को मैनेज ही नहीं किया। रोने की बात तो है बहरहाल, लेकिन अब उसके ऊपर रोना क्या। अगर हम अपने नसीराबाद डिवीज़न को लेते हैं, या अगर मेरा ताल्लुक़ क्योंकि जैकाबाद से भी है, सिंध से भी है, बलूचिस्तान में नसीराबाद डिवीज़न से भी है, हमारा सारा मैदानी इलाका है, हमारा कैनाल इरीगेटेड इलाके हैं वो सारे। हमारा कोई भी कैनाल, कोई भी आप कैनाल ले लें, चाहे बड़ा कैनाल ले लें, चाहे छोटी सी डिस्ट्रीब्यूटरीज ले लें, आप सारे वो सारी टूट फूट का शिकार हो गई। हमने कभी भी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। हमारे जो बड़े बड़े कैनाल थे उसके साइड पे बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे, वो जो कि आपके कैनाल के जो बैंक्स थे उसको मजबूत करने के लिए, वो दरख्त सारे कट गए। वो दरख्त कट गए तो आपके सारी वो चीज़ें जो है ना वो कमज़ोर पड़ गई। हम उसको तोड़ गए। हमारी सड़कें उसी तरह से प्रॉपरली हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। हम सड़कें तोड़ते चले गए, पानी निकालते चले गए। किसी ने अपना गाँव बचाने के लिए, किसी ने अपना छोटा सा शहर बचाने के लिए हज़ारों के करीब लोगों को बेघर कर दिया। हमने चीज़ों को मैनेज ही नहीं किया। लेकिन अब हमने करना क्या है, अब क्या सिस्टम क्या करना है। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि बलूचिस्तान के जहाँ पे सड़कें जा रही हैं वहाँ तक तो आप किसी न किसी तरह से पहुँच जाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आपकी सड़कें नहीं हैं। वहाँ पे आप लोगों के पास कैसे पहुँचेंगे? कोई PDMA के पास कोई हेलीकॉप्टर है या कोई NDMA के पास हेलीकॉप्टर है?
ہمارے پاس ریسکیو کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. خدا نخواستہ دہشت گردی کے زمانے میں جب دہشت گردی تھی، جب شاہ نورانی کے مزار پہ جا کے جب دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں بے شمار لوگ شہید ہوئے، تو آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا، آپ کے پاس اس طرح کی ایمبولینسز نہیں تھیں جو کہ لوگ فوری طور پہ ریسکیو کرتی. تو وہاں پہ اگر ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا، اگر وہاں پہ ہمارے پاس کوئی ریسکیو کرنے کے ذرائع ہوتے. اب بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈیزاسٹرز کے لیے، کوئی مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس ایک فلیٹ ہونی چاہیے پورے ہیلی کاپٹرز کی، جو کہ آپ کے صوبائی حکومت کے انڈر میں ہوں، این ڈی ایم اے کی حکومت انڈر میں ہوں یا پی ڈی ایم اے کی اس میں آتی ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. تو اس چیزوں کو کیسے مینیج کریں؟ گیس کا سسٹم آپ کے اس پورے سسٹم میں بلوچستان، اور یہ جہاں سے اب گیس بی بی نانی کے پل کے پاس کے جو گیس پائپ لائن اڑ گئی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے. لیکن ہم اس کو دوبارہ سے پھر ہم وہی کرتے ہیں، پھر وہی پہ پائپ ڈال لیتے ہیں، پھر اسی طرح پھر ہم انتظار کرتے ہیں ایک اور سیلاب کا کہ ایک اور سیلاب آئے. پھر یہ پل بھی، بی بی نانی کا پل بھی اڑ گیا، اور بہت دفعہ بی بی نانی کا پل اڑا ہے. ہم کیوں یہ کام نہیں کر سکتے؟ میرا یہ خیال ہے، میری یہ گزارش ہے، میں بہت سخت بات کرنے لگا ہوں کہ آپ جو یہ کام دوبارہ سے کرواتے ہیں تو آپ کوئی باہر کے جو لوگ ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو باہر کی کمپنیز ہیں، آپ ان سے بریجز بنوائیں، آپ ان سے گیس کی پائپ لائن جو ہے نا وہ ٹھیک کروائیں، آپ ان سے اپنی سڑکوں کو کام کروائیں تاکہ پراپر جگہوں پہ بریجز ہوں، آپ ان سے سڑکیں بنوائیں، آپ ان سے اپنا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے. میں تو ابھی کہہ رہا تھا جب ابھی آپ کے آفس میں، ہم ٹی وی کے آفس میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، تو میں نے مشورہ دیا، میں نے کہا ایک سیٹلائٹ فون آپ رکھ لیں. کہ سیٹلائٹ فون رکھنے کے لیے آپ کو ایک بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات میں سیٹلائٹ ٹیلی فون جو ہے نا آپ لوگوں کو الاؤ کریں. اچھا ایوب صاحب، واقعی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. مطلب ایک پوائنٹ آپ نے جو بتایا ہے نا، وہ ہماری ہی کوتاہیوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. مطلب قدرت نے تو چلو سیلاب دیا، بارش دی، پانی دے دیا، لیکن ہم نے بھی تو اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے. اور سب سے زبردست بات کہ ایک نقصان وہ ہوا جو پانی اور جو لوگوں کا ہوا، جو ہماری زمینوں کا ہوا، اور ایک نقصان وہ ہوا کہ یہ پانی آیا. پانی بھی تو ضرورت ہے نا انسانی زندگی کی، وہ پانی آیا اور اس کو بھی ہم نہ روک سکے اپنے پاس. تو بہت زبردست ایوب صاحب آپ نے پوائنٹس ریز کیے. اللہ کرے کہ ارباب اختیار ان پر اب کوئی نظر ثانی کر لیں. لیکن یہ بتائیے کہ آتے ہیں ان ارباب اختیار کی طرف، ذرا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ امدادی کارروائیوں میں سیاسی جماعتوں کا آپ نے خاص طور پر کیا کردار دیکھا؟ آپ کا اس کے حوالے سے کیا مشاہدہ ہے؟ دیکھیں، ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کہ جو سینٹ میں لوگ گئے ہیں وہ بہت ہی کروڑوں روپے دے کے وہ سینٹ میں چلے گئے. ان سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ یہ کروڑوں روپے دے کے سینٹ میں جا کے کر کیا رہے ہیں؟ آپ کس لیے سینیٹر بننا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس لیے قومی اسمبلی کا ممبر بننا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس لیے پروونشل اسمبلی کا ممبر بننا چاہ رہے ہیں؟ ذرا یہ ایک بتائیں تو صحیح کہ آپ کس لیے کرنا چاہ رہے ہیں. بہت سے ہمارے ایسے سینیٹرز تھے جو کہ جا کے سینٹ میں بیٹھے، وہ 5 سال بیٹھے، 6 سال بیٹھے، انہوں نے کوئی 6 دفعہ بھی بات نہیں کی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آخر سینٹ میں بیٹھ کے وہ کر کیا رہے ہیں. کیا گنگوں کو بھیجنا ہے آپ نے سینٹ میں؟ کیا بہروں کو آپ نے سینٹ میں بھیجنا ہے، یا آپ نے اندھوں کو سینٹ میں بھیجنا ہے؟ تو ہمارے ہاں معافی کے ساتھ گنگے، بہرے اور جو اندھے ہیں ان کو آپ سینٹ میں نہ بھیجیں، ان کو آپ قومی اسمبلی میں نہ بھیجیں، ان کو آپ پروونشل اسمبلی میں نہ بھیجیں. یہ میری لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے وہ، اور خدا کرے کہ جو ہمارا جو ووٹ کا تقدس ہے، وہ جس کے اوپر بہت ساری جو ہے نا وہ ایک لوگ اس کے اوپر وہ اٹھاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارے ہاں یہ سسٹم صحیح ہو جائے. جب آپ کے پاس یہ سسٹم صحیح ہوگا تو لوگ پھر جواب دہ ہوں گے لوگوں کے لیے. بالکل، جو ممبرز ہوں گے وہ جواب دہ ہوں گے، ممبر اس کے لیے لوگوں کو جواب دہ ہوں گے. تو اب میں پھر سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، سینٹ کا اجلاس بلائیں، اور پروونشل اسمبلیز صرف اور صرف اس کے اوپر بات کریں، اور آئندہ کے لیے جو بھی ان کی پلاننگز ہیں وہ لوگوں تک لے کر آئیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. واقعی اہم بات کی آپ نے. اچھا، اب جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے وہ آگے آتی ہے اور ایسی صورتحال میں کام کر رہی ہوتی ہے، تو بلوچستان کی جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے وہ اس وقت کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے کہا کہ چاہے وہ کشمیر کا زلزلہ ہو، اس میں ہم نے بلوچستان کے آرٹسٹوں نے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور پوری ایک ٹرین ہم یہاں سے، اس زمانے میں ایک ریلوے کے منسٹر تھے، جب ان سے میں نے ٹرین کے لیے میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے بالکل انکار کر دی کہ جی ہمارے پاس ٹرین نہیں ہے. تو اللہ بھلا کرے، گورنر بلوچستان کا اویس غنی صاحب اس وقت گورنر بلوچستان تھے، تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے ٹرین فراہم کی. تو ہم بلوچستان کے آرٹسٹ رمضان شریف میں ہم یہاں سے گئے پنڈی تک، اور پنڈی کے بعد پھر ہم نے گاڑیوں پہ، ٹرکوں پہ وہاں تک چلے گئے. ہم لوگ باغ تک، عید بھی ہم نے وہاں پہ گزاری. تو زلزلہ ہو، چاہے 2010 کا سیلاب ہو، چاہے اس کے بعد کے جتنے بھی سیلاب آئے، آباران میں آیا، خزدار میں آیا، نال میں آیا، تو اس کے اوپر آرٹسٹوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس دفعہ ہم نے باقاعدہ، جتنے بھی ہم یہاں پہ ہیں، ہم نے باقاعدہ طور پہ پھر ہم نے ایک ایسوسیشن رجسٹر کروائی
کہ ہم اس کے اوپر کام کریں، چاہے وہ ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس وائلڈ لائف کا بہت زیادہ لوگ اس کا جو ہے نا وہ نقصان دے رہے ہیں اس کو. بالکل. ہمارے پاس انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کام نہیں کیا جا رہا. اسی طرح سے ہمارے ہاں جو اگر کلچر ہے، کلچر کی پروموشن پہ بھی کام نہیں ہو رہا اور ٹورزم پہ بھی کام نہیں ہو رہا. تو ہم نے یہ سب کو یکجا کیا ہے. ہم نے کہا اس کے اوپر ہم کام کریں گے. تو جو ہمارے بلوچستان کے بڑے بڑے ادیب ہیں، شاعر ہیں، آرٹسٹ ہیں، وہ سب اس پلیٹ فارم پہ ہیں اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ ہم نے ایک مثبت کام کیا ہے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہ بھی بڑا زبردست کام ہے جو آپ لوگوں نے کیا کہ مختلف جہتوں میں آپ لوگوں کی آرگنائزیشن جو ہے وہ کام کرے گی. سر آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری پاکستانی قوم کو اور خاص طور پہ مخیر حضرات کو؟ دیکھیں، چاہے بلوچستان ہو چاہے پورا پاکستان ہو، اللہ پاک نے ہمارے بہت سے لوگوں کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے بھی ہیں. بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک ڈیم بن رہا تھا تو یہاں پہ جو سابقہ چیف جسٹس صاحب تھے، جب وہ بلوچستان آئے تو ہمارے ایک تاجر نے، بہت بڑے تاجر نے 50 لاکھ روپے ان کو ڈونیشن کے طور پہ دیے تھے. تو میرے اس طرح کے جتنے بھی دوست ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اب یہ اپنے وطن پہ، اپنے اس بلوچستان پہ، اپنے اس کوئٹہ کے آپ آس پاس چلے جائیں. نصیر آباد بہت دور ہے یہاں سے، نسبیلا اور نوشکی اور خاران اور یہ چلو ٹھیک ہے، لیکن کوئٹہ کے آس پاس بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو نقصانات کا اندازہ ہو جائے گا. تو آپ یہیں سے آغاز کر لیں. ہمارے جو بڑے بڑے تاجر ہیں آپ یہیں سے آغاز کریں. بہت بڑے بڑے محل نہیں گرے ہیں، کچے گھر گرے ہیں. کسی کا شیطیر ٹوٹ گیا ہے، کسی کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے، کسی کی ایک گائے مر گئی ہے، کسی کا تھوڑا سا باغ خراب ہوا ہے، کسی کا پانی کا چینل خراب ہوا ہے. اگر آپ اس میں بھی مدد کریں گے تو بہت بڑا ثواب کمائیں گے. اسی طرح سے میرے ساتھ میں یہ کہوں گا، جو ہمارے کراچی کے جو دوست ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ دیا، انہوں نے میرے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر ہم لسبیلا کی طرف بھی ہمارا ارادہ ہے، اسی طرح نصیر آباد ڈویژن کی طرف بھی ارادہ ہے اور سندھ میں جیکاباد ڈسٹرکٹ کی طرف بھی ہمارا ارادہ ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ سب کام کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ایوب کھوسو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پاکستان کے معروف لیجنڈری اداکار اور ان کی آواز ظاہر ہے ہم نے سوچا اپنے پروگرام کے تھرو آپ تک بھی پہنچائیں. زبردست پوائنٹس اٹھائیں. ارباب اختیار کو بھی چاہیے کہ ان پر نظر ثانی کریں اور آخر میں بھی جو انہوں نے اپیل کی ہے لوگوں سے، وہی اپیل ہم بھی دہرائیں گے کہ اتوار کے دن 4 بجے جتنے کراچی میں موجود لوگ ہیں وہ فریر ہال پہنچیں. 4 سے 7 بجے وہاں پر ہمدرد ٹیلی تھون جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے اور آپ لوگ دل کھول کر اس میں عطیات دیں. اور جو لوگ کراچی میں نہیں ہیں اور وہ کراچی میں نہیں جوائن کر سکتے تو پھر وہ ہمیں فون لائنز کے تھرو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. 4 بجے سے 7 بجے تک ہم ٹی وی اور ہم نیوز پر بھی لائیو ہوں گے اور ابھی سے ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں. آپ ابھی سے اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ڈونیشنز دے سکتے ہیں. تو اتوار کا جو انتظار نہیں کرنا چاہتا، جس کو ذرا جلدی ہے، وہ آج سے بھی اس سلسلے کا آغاز کر سکتے ہیں.